Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, we shall talk about War of Independence या जंग आज़ादी in this video. इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सिर्फ इवेंट्स ऑफ वार पे कंसंट्रेट करेंगे, जबकि कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार्स के लिए हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करेंगे. सो लेट्स मूव अहेड इन आवर वीडियो. ये वार 10 मई 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक रही. टोटल दौरानिया जो इस वार का बनता है तकरीबन एक साल और 6 महीने. 6000 यूरोपीय ऑफिसर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स या ट्रुप्स मारे गए, जबकि 800,000 इंडियंस जो है 8 लाख इंडियंस जो थे वो इस जंग की वजह से होने वाले क्या साली की वजह से मारे गए थे. इसलिए ये जंग बहुत इम्पोर्टेंट है और एक माइलस्टोन है इन दी पिवट पॉइंट है इन दी हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ये आपने याद रखने हैं ये वर्ड्स थोड़े से, ठीक है. तो ये किस तरह पॉइंट बनते हैं, ये एक मैप है प्लीज़. इसमें पाकिस्तान की जो मार्किंग हुई है इसको आप थोड़ी सी भूल जाएं. मैंने ये सिर्फ एक मैप लेके जो मुझे मिला है इसके ऊपर मार्किंग की है, सिटी लेबल्स किए हैं खुद. इनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि वार के जो सीन्स या थिएटर ऑफ वार्स थे वो कहाँ कहाँ थे इंडिया में, ठीक है. सिर्फ किताब से पढ़ के बाज़ औक़ात बंदे को याद नहीं रहता, तो विजुअल कुछ चीज़ें आपके जहन में रह सकती हैं. कलकत्ता में मंगल पांडे एक सिपाही था. वहाँ से उसने एक गन को लोड करने से, उसके अंदर जो कार्टेज पड़ता था उसको लोड करने से इनकार किया, जिसकी वजह से एक जंग शुरू हुई. उससे पहले से भी ये वाक़यात हो रहे थे, लेकिन वहाँ से शुरू हुई मार्च 1857. और फिर उसके बाद दिल्ली उसका स्टेज बना. मेरठ के बाद ये मेरठ है, ये दिल्ली है. और फिर उसके बाद कानपुर में एक एजिटेशन हुई विच वाज लेड बाय नाना साहब, अजीमुल्ला और तांतिया टोपी. Whereas in Jhansi, Rani Lakshmi Rai led the war, and in Bareilly, Khan Bahadur Khan of Rohil Khan ya Rohila, and in Lucknow, Hazrat Mahal, Maulvi Ahmadullah and Birjis Qadr. These were the leaders of War of Independence. और जे आपने इनको प्लीज़ तस्वीरें देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको विजुअल इम्प्रेशन या विजुअल इमेजेस जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगी, इस पर्पज़ के लिए है. और यही इस वार के हमारे लिए, आपके पेपर के लिए यही जो है कैरेक्टर्स जो है ना ये याद रखना लाजिम है. इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी. सो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले हम देखते हैं तो हुआ क्या. द वार स्टार्टेड. ब्रिटिश आर्मी गेव अ न्यू कार्ट्रिज, यानी कि गन के अंदर लोड करने के लिए जो वो कारतूस होता है कार्ट्रिज, दैट वाज ग्रीस्ड विद फैट ऑफ पिग और फैट ऑफ काउ, यानी कि गाय या पिग की चर्बी से ग्रीस किया गया कार्ट्रिज था. पिग जो है वो मुसलमानों के लिए नापाक जानवर है, हराम है. और गाय जो है वो हिंदुओं के लिए एक होली एनिमल है. उसकी चर्बी से बने हुए कार्ट्रिज को दांतों से खोल के चबा के निकालना, और उसके बाद तो हिंदू हो या मुसलमान हो उन दोनों के लिए इस कार्ट्रिज को दांत से चबा के फिर लोड करना एक रिलीजियसली एक इंतहाई जो है ना वो एक बड़ी एब्सर्ड किस्म का एक्ट था, और जिसके लिए दोनों ही जो है वो अनविलिंग थे. और इससे उनके रिलीजियस जो बिलीफ्स थे और रिलीजियस जो उनकी एक अकीदा था वो मजरूह हो रहा था. तो इससे एक एजिटेशन फैली. तो मंगल पांडे एक सिपाही था और उसने क्या किया, कलकत्ता के नज़दीक एक बैरकपुर एक जगह है, वहाँ पे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी यूनिट वो लगी हुई थी, स्टेशन थी. तो उसने मंगल पांडे जो सिपाही था ही डिनाइड टू लोड दैट कार्ट्रिज, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एंड ही किल्ड सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही वाज कोर्ट मार्शल्ड एंड वाज हैंग्ड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857. ठीक है जी. तो उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत सारे लोगों को यहाँ से कोर्ट मार्शल कर दिया गया बैरकपुर से. और जितने भी सिपाही थे ये सारे ओध एक स्टेट है इंडिया की, वहाँ से आए हुए थे. तो ये सारे के सारे सिपाही जो थे जितने भी थे इस बंगाल इन्फेंट्री के, ये कोर्ट मार्शल होने के बाद चले गए ओध स्टेट में. यहाँ पे कर्सर जामे मेरा देख सकते हैं आप. जब अपने घरों को चले गए तो ये एजिटेटेड थे, दे हैड सम aggression against the British East India Company. After that, the second theater of the war was Meerut. Meerut में क्या हुआ
کہ 24 اپریل 1857 کو وہاں پہ بھی سپاہیوں نے ریفیوز کر دیا ہے ایسے کاٹیج کو لوڈ کرنے سے، اور اس کے نتیجے میں 90 سپائیز ور کورٹ مارشلڈ اینڈ دے ور اسٹرپڈ نیکڈ اینڈ دے ور میڈ ٹو مارچ بفور پیپل وداؤٹ یونیفارم اینڈ دے ور ان شیکلز، اور بہت ہی زیادہ ڈسگریس کی گئی ان کو زنجیریں پہنا کے اور کپڑوں کے بغیر ان کو مارچ کروایا گیا. تو یہ بہت زیادہ ڈسگریس تھی ان کی، بہت ہی ذلت امیز ان کے ساتھ رویہ تھا برٹش جو آرمی کی جو ٹروپس کا ان کے ساتھ، تو آفیسرز کا، تو جس کی وجہ سے 85 لوگوں کو کورٹ مارشل کیا گیا اور ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی، قید کی ریگرس امپریزنمنٹ دی گئی. تو 10 مئی کو کیا ہوا، 10 مئی کو سنڈے تھا اور کرسچین جو ہے وہ ہالیڈے ہوتی ہے، وہ لوگ سارے چرچ میں جاتے ہیں. تو جتنے بھی انڈین جو فیلو سپائیز تھے، جو 85 لوگوں کے جنہیں کورٹ مارشل ہوا تھا پچھلے دن، انہوں نے کیا کیا کہ دے وینٹ ان ریوولٹ، انہوں نے بغاوت کر دی اور انہوں نے جا کے اپنے جو ساتھی تھے ان کو اس امپریزنمنٹ میں سے نکالا. اینڈ دے وینٹ into the bazaars and markets of Meerut city and they fired all the European officers and they killed the European officers and European troops. جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ باقاعدہ ریوولٹ آف 1857 کا آغاز میرٹھ سے ہوا 10 مئی کو، اور 11 مئی کو میرٹھ سے دلی تقریباً 50 سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. دے مارچ، یہ جتنا بھی ایک چارج اپ موب کی صورت میں جو ٹروپس تھے یہ چلے میرٹھ سے، اور دے آل دا وے دے وینٹ ٹو دلی، اور دلی تک آتے آتے ان کی تعداد، ان کے ساتھ لوکل پاپولیشن اور دوسرے جو ایکس ٹروپس تھے انڈین آرمی برٹش آرمی کے، وہ سارے ان کے ساتھ ملے، اور 5000 کی تعداد میں لوگوں نے دلی پہ دے اٹیک دلی. اینڈ دلی کے اندر بہت کم کنسنٹریشن آف یو کے اپنا برٹش ٹروپس تھی، جس کی وجہ سے دے ٹک دا پوزیشن آف دا سٹی، اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کو ایمپرر بنا دیا انڈین اسٹیٹ کا، اور اس کے بیٹے مرزا مغل کو کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا آرمی کا، اور ایک کیبنٹ کی صورت میں دستور العمل جو ہے وہ نافذ کیا گیا. اینڈ وٹ ہیپنڈ، a sort of new government was formed and an attempt was made to restore the Mughal king Bahadur Shah Zafar against the British Raj or East India Company rule. سو ایک پراپر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت کر دی گئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. تو یہاں سے پھر ایجیٹیشن شروع ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ پٹیالہ اور جند، یہ جو ریڈ میں مارک کی گئی دو سٹیز ہیں، یہاں سے کچھ سکھ جو یونٹس تھیں آرمی کی، برٹش آرمی کی، سکھوں نے 1857 کی جنگ میں برٹش راج یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. ہندو اور مسلمان جو تھے وہ میجورٹی جو تھے جو افیکٹڈ ایریا کے، وہ اگینسٹ دی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھے، جبکہ پٹیالہ اور جند یہ کمپنی کے ساتھ تھے. سو دے کاؤنٹر اٹیک دا دلی، لیکن وہاں پہ ایک دلی کے اندر ایک اور، اس کے بعد جب میرٹھ سے سپاہی 5000 آ گئے تو بخت خان، یہ ایک صوبیدار تھے آرمی کے، ریٹائرڈ یا ایک صوبیدار تھے. وہ اپنے ساتھ 14000 ریبیلین فورس لے کے آئے، اور دلی کے اندر انہوں نے آ کے ایک نئی روح پھوندی، اسپرنکل نیو وے آف انرجی ان دی وار، اور انہوں نے جا کے پھر لڑنا شروع کیا، اور ٹھیک ٹھاک انہوں نے ڈیفینس، بہت تگڑا ڈیفینس جو ہے وہ کیا، اور 20 ستمبر تک دے ڈیفینڈیڈ دا سٹی. کچھ چیزیں خراب ہو چکی تھی، بہرحال وی شیل ناٹ گو انٹو دیٹ. بخت خان نے 20 ستمبر تک اپنی مرزا مغل کے ساتھ مل کے، اور یہ جتنا بھی بہادر شاہ ظفر کی ریسٹوریشن ایز ایمپرر آف دی انڈیا، اور اس کو کر کے 20 ستمبر تک انہوں نے دلی کا دفاع کیا. اور 20 ستمبر کو جو ہے نا برٹش جو آرمی تھی یا کمپنی کے ساتھ جو آرمی ٹروپس تھے برٹش آرمی کے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا، دلی کو واپس حاصل کر لیا، اور دلی کے اندر وار آف انڈیپینڈنس واز اوور ان سپٹمبر 1857. بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ مایو کے ٹوم مزار پہ چلے گئے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ٹرائل کیا گیا، بعد میں ان کو رنگون میں ایگزائل کر دیا گیا. تو بخت خان بھی جو تھے وہ بڑے اچھا لڑنے والے تھے، لیکن ہی کوڈ ناٹ کنٹینیو ڈیو ٹو ڈس آرگنائزڈ آرمی. سو یہ اسٹیج میرٹھ، دلی اور
کلکتہ یعنی کانپور، سوری بیرکپور، یہ تینوں اسٹیجز یہاں پہ ختم ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ منگل پانڈے ان بیرکپور کلکتہ، اوکے. اور میرٹھ کے اندر جو سپاہیوں کی جو ایک اور موومنٹ شروع ہوئی وہ دلی آئی، اور دلی میں بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ بنایا گیا، اور بخت خان جو امبالہ سے آئے اور انہوں نے آ کے بہادر شاہ ظفر 2 کے ساتھ مل کے دلی کا ستمبر تک دفاع کیا، اور گورو نے سپتمبر 1857 کو دلی کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا. اوکے، لیٹس موو اہیڈ. سیکنڈ تھیٹر آف وار از لکھنؤ. لکھنؤ میں کیا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلکتہ سے جتنی بھی بنگال آرمی تھی یہ ساری کی ساری اوتھ کی اسٹیٹ یا روہیل کھنڈ کی جو اسٹیٹ ہے جو یہاں پہ بنتی ہے رفلی، جہاں پہ میرا کرسر ہے انڈیا میں، وہاں سے آئے ہوئے لوگوں پہ مشتمل تھے جتنے بھی اسپائز تھے. تو وہ سارے کے سارے جب ڈسگرنٹل ہو کے یہاں پہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنی جو اوتھ اسٹیٹ تھی، واجد علی شاہ جو ان کا نواب تھا اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ایفیلیشن تھی، اور کیونکہ برٹش آرمی نے ان کو ایک ذلیل کر کے نکالا تھا تو وہ بھی ایک ان کے اندر ایک بدلے کا ریونج فل تھے وہ، تو انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اور کچھ کیونکہ نواز علی شاہ کی جو نواب تھا وہاں کا، اس کی انہوں نے پینشن بھی بند کر دی تھی، اس کا بہت ساری ان کی مطلب کہ نا وہ ایک ڈس فیور میں جا رہی تھیں چیزیں آف کمپنی. تو یہ بہت ساری چیزیں مل کے ایک کریٹ ہوا ایگریشن اینڈ ہیٹر ٹورڈز ایسٹ انڈیا کمپنی. تو حضرت محل جو بیوی تھی یا اس کی نواب کی، نواب واجد علی شاہ کی، اور وہ انہوں نے اپنے بیٹے برجیس قدر کو جو 17 سال کا تھا اس کو بھی اس کو مسند پہ بٹھایا اور ایک جنگ شروع ہوئی. اس جنگ میں سب سے بڑا کردار تھا مولوی احمد اللہ کا. مولوی احمد اللہ جو تھے وہ پورے انہوں نے جو ہے وہ اپنا 1857 سے پہلے انہوں نے اپریل 1857 تک انہوں نے پورے بہت سی جگہ پہ انڈیا میں وزٹ کیا، اور لوگوں کو ایک پیپر وہ دیتے تھے، لوگوں کو بغاوت کے اوپر اکساتے بھی رہے. یعنی وہ جب وار شروع ہوئی تو انہوں نے کافی اچھی جو ہے نا مزاحمت دکھائی، اور انہوں نے لکھنؤ سے جو ہے وہ تمام برٹشرز کو نکال باہر کیا. ہنری لارنس جو تھا اس کو مار دیا گیا. یہاں پہ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا. اور اس کے علاوہ مولوی احمد اللہ نے بہت زیادہ یہاں پہ سکسیسز حاصل کی. لکھنؤ میں برٹشرز کو ان کی ریزیڈنسی سے نکال دیا گیا اور پوری طرح لکھنؤ کو ڈیفینڈ کیا گیا. جنرل او نیل جو تھے ان کو بھی یہاں پہ مار دیا گیا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ 2/3 آف بنگال آرمی جو تھی وہ اوتھ کی آئی ہوئی تھی. تو یہ سارے کے سارے کسی حد تک ایک مطلب کیونکہ ایکس ملٹری ٹروپس ہونے کی وجہ سے ان کو ایڈوانٹیج تھا تو وہ اچھی طرح لڑتے رہے. ہاؤیور مارچ 1858 میں جو ہے وہ برٹشز نے لکھنؤ کو واپس لے لیا تھا. مولوی احمد اللہ جو ہے وہ فوت ہو گئے جنگ کے دوران، جبکہ حضرت محل اور برجیس قدر جو ہے وہ دے موو ٹو نیپال، فلیڈ ٹو نیپال. کانپور یا کانپور، اس میں نانا صاحب جو مراٹھا لیڈر تھے انہوں نے ریزسٹنس کو لیڈ کیا بٹھور سے، اور ان کا ساتھ دیا عظیم اللہ اور تانتیا ٹوپی نے. تانتیا ٹوپی ایک ویسے تو کوئی فارمل فوجی نہیں تھے لیکن وہ بہت زیادہ بہادر مانے جاتے تھے، اور ان کے اندر ملٹری لیڈرشپ کی بہت ساری کوالٹیز موجود تھیں. انہوں نے بھی یہاں پہ بھی ایکچولی یہی ہوا کہ کانپور میں جتنے بھی برٹشرز تھے ان کو یہاں سے نکال لیا گیا تھا. تو انہوں نے نکال کے ان کے ساتھ پھر معاہدہ کیا گیا کہ ہمیں سیف پیسج دیا جائے. لیکن جب ان کو برٹشرز کو نکلنے معاہدے کے تحت جب ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے جائیں تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو بہت بروٹلی مارا گیا. تو جس کی وجہ سے کافی ایک جو ہے وہ انٹورڈ سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. اینی ہاؤ زیادہ دیر یہ کانپور میں اتنی زیادہ ریبلز کی ایفرٹ زیادہ کامیاب نہیں تھی. تو نانا صاحب جو تھے وہ ان کو بعد میں سر کولن کیمپل آگے جب تو ان کو بھاگنا پڑ گیا تھا. ایکچوئل ہوا یہ تھا کہ ستی چورا گھاٹ اور بی بی گڑھ مساکر یہ جو برٹشرز کو بہت زیادہ مارا گیا تھا اس جگہ پہ، ان کو کلنگ کر کے ان کو ایک کنویں میں ڈال گیا تھا. جتنے بھی بندے ریزیڈنسی میں عورتیں بچے اور مین تھے ان سب کو مار دیا گیا تھا. تو جس کی وجہ سے کافی ایگریشن بھی تھا برٹش آرمی کے اندر کی جو حالات یہاں پہ کانپور میں ہوئے تھے انڈر دی لیڈرشپ آف نانا صاحب. تو پہلی بیٹل ہوئی جولائی 1857 میں، اس میں بھی نانا صاحب ہار گئے.
نومبر میں سیکنڈ بیٹل ہوئی، اس میں اندر بھی ہار گئے اور وہ پھر فلڈ انہوں نے ایگزائل کر لیا خود کو نیپال کی طرف۔ تانتیا ٹوپی جو تھے وہ باقی رہ گئے، اور انہوں نے دسمبر 1857 میں تیسری جنگ جو کانپور میں ہوئی وہ بھی وہ ہار گئے، اور اس کے بعد دسمبر 1857 میں کانپور واپس لے لیا گیا تھا۔ اس سے ہم نیکسٹ چلیں تو جھانسی اسٹیٹ ہے، جہاں پہ لاسٹ جو ہے نا آخری طاقتور کوئی بھی اگر مہم ہوئی ہے وار آف انڈیپینڈنس میں تو وہ ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا کہ رانی لکشمی رائے جو جھانسی اسٹیٹ کی رانی تھیں، وہ وڈوڈ تھیں، تو ان کو کیا کیا گیا کہ ان کے پاس 20,000 کی بندیل کھنڈ سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو انہوں نے کسی بھی یورپین کو بخشا نہیں اور سب کو صحیح چن چن کے مارا، اور بہرحال اس جنگ کے دوران ہی ان کو ایک زخم آیا جس کی وجہ سے وہ جون 1858 میں فوت ہو گئیں۔ ان کا ساتھ دینے کے لیے کانپور سے تانتیا ٹوپی جو کانپور میں ہار گئے تھے تیسری بیٹل میں، تو وہ آئے مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ شاید پہنچ نہیں سکے، گوالیار تک ہی بھی آئے تھے یا تو وہ بھی اریسٹ ہو گئے تھے اور بعد میں ان کا ٹرائل کر لیا گیا تھا۔ یہ لاسٹ مومنٹ تھی جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس کی، جو برٹشرز کو فیس کرنی پڑی جون 1857 کے بعد۔ کوئی خاص جنگ ان کو نہیں کرنی پڑی۔ سو آپ کی وار آف انڈیپینڈنس کی ایونٹس یہاں پہ اینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ واٹ از دا فیٹ آف لیڈرز، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے منگل پانڈے، ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا اپریل 1857 میں۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے دلی میں، جن کو ایمپرر بنا دیا گیا تھا، ہی ایگزائل ٹو رنگون، ان کے جو بیٹے یا شہزادے تھے ان ساروں کو مار دیا گیا تھا۔ حضرت محل اور حضرت برجیس قدر، یہ ان کا جو بیٹا ہے، اس کو یہ دونوں جنگ کے بعد نیپال میں انہوں نے جا کے پناہ لے لی تھی، جبکہ نانا صاحب جو تھے انہوں نے نیپال میں بھی وہ بھی چلے گئے، عظیم اللہ جو ہے وہ بھی نیپال چلے گئے، اور تانتیا ٹوپی ان کو 1859 میں پھانسی بھی لگا دی گئی تھی، جبکہ رانی آف جھانسی جو ہے وار کے دوران کسی زخم کی وجہ سے وہ بھی وفات پا گئی تھی۔ سو ایونٹس آف وار جو ہے یہی تھے جو لیڈرز تھے ان کے حوالے سے۔ اگر آؤٹ کم آف وار کی بات کریں تو وی شل سی دیٹ اینڈ آف مغل امپائر ان انڈیا، مغلیہ خاندان کی جتنی بھی امپائر تھی، مغلیہ خاندان کی حکومت کا انڈیا میں جو ہے سورج غروب ہوا اس وار کے بعد پوری طرح، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو رول تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اٹراسٹیز آف وار جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، کیونکہ 8 لاکھ انڈینز کا قتل عام کیا گیا اور بڑے بروٹلی ان کو مارا گیا تھا۔ تو بعد میں برٹش کراؤن آ گیا، برٹش کراؤن نے برٹش راج قائم کیا، تو انڈیا کا کنٹرول انڈر دا برٹش کراؤن چلا گیا تھرو انڈین ایکٹ 1858، اور لاسٹ جو تھا وہ اس سے آخری جو آؤٹ کم تھا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمز ڈاؤن فال اسٹیمپڈ، کہ یہاں سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی اصل شروع ہوتی ہے۔ Thank you for watching this video. Consequences and causes of this war we shall discuss in next video. Till then, take care. Allah Hafiz.